अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे 2 अप्रैल को शेड्यूल सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जिसमें से बलूचिस्तान से 11 हैं और जबकि पंजाब की 7 जनरल नशिस्तें मौजूद हैं। और अब 2 अप्रैल को 30 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने के मामले पर सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान भी किया है। तो वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले मखसूस नशिस्तों के अराकीन से हल्फ नहीं लिया जाएगा। इसी पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। हसन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ, क्या देख रहे हैं आप कि केपी में सेनेटर्स का जो इंतखाब है वो 2 अप्रैल को हो सकेगा या ये मामला भी जो है आप अल्तवा की जानिब देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो मामला है ये यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे पहले मखसूस नशिस्तों का इंतखाब होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पर नहीं करवाते तो फिर ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि मखसूस नशिस्तों का हल्फ लिए बग़ैर मामलात आगे नहीं जा सकते। अब क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसा मामला अपनाया जाए कि कहीं पर उनके कुछ सैनिटर्स जो है मज़ीद इजाफा हो सके। अब उसके लिए वो उस तगदो में काम कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें हमारी मखसूस नशिस्तें बनती थी, हमें नहीं दिया गया। फिर आपको याद है कि उन्होंने बड़ी जल्दबाजी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवाए कि किसी हद तक वो इलेक्शन हो जाएं और फिर मामला आगे की तरफ मूव हो, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। इलेक्शन तो हो गए, मेरे ख्याल मार्च को हुए थे, 3 मार्च को इलेक्शन हुए थे इंट्रा पार्टी के, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए, सियासी जमातें जो हैं वो अपनी जो है वो पोजीशन मुस्तहकम बनाने के लिए और सेनेट की सीट में इजाफे के लिए हर तरह की हिकमत अमली तैयार कर रही है जी। अब इलेक्शन कमीशन को तो चाहिए था कि इस मामले में क्लैरिटी देता। अब क्योंकि ये मामला दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये मामलात को लेकर ये पेशावर हाई कोर्ट में भी जा चुके हैं। अब वहां से भी कोई फैसला आएगा तो ये मामला किसी साइड पर जाएंगे, लेकिन अलबत्ता वो ना भी हो तो मामला पंजाब और खैबर बलूचिस्तान, सिंध और फेडरल में वहाँ पर तो सेनेट के इलेक्शन होने हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो एक जगह पर मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। वो पंजाब में है कि खातून की नशिस्तों के मामले में जो एक पंडोरा बॉक्स खुला है कि वो कहाँ पर स्टैंड करता है, क्योंकि वहाँ पर जो 15 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो ये कहते हैं कि हम किसी भी तरह जो उनकी फायजा मलिक साहिबा है वो रिटायर्ड नहीं होंगी, वो इलेक्शन लड़ेंगी। वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारी एक खातून की नशिस्त होनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून उनको सपोर्ट नहीं कर रही। तो वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जो है वो इस मामले पर काफ़ी सीनियर लीडरशिप तक भी ये बात गई है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ वो इस स्टांस पर है कि हम किसी भी सूरत यहाँ पर खातून की नशिस्त ज़ाया नहीं होने देंगे और हम जो है उनको वोट कास्ट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, कुछ का इलेक्शन अभी होना बाकी है। बिला मुकाबला से जैसा मोहसिन रज़ा नकवी साहब उनका वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, और फिर इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन जो 207 में होना था नेशनल असम्बली में, वहाँ पर भी आसफा भुट्टो साहिबा जो है बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। वो एक अलग बात है कि वो मामला फिर क्या बना, इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगते रहे, तो ये सारे मामला तो चलते रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हुकाम है वो उसको नज़रअंदाज करते हैं। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल बेबुनियाद गलत है, वो तो बिल्कुल मेरिट पे बिला मुकाबला होगी। वो शायद वो 77 का वो जो वाकया होता ना भुट्टो साहब वाला, कि वो मामला बना, फिर वो जब उन्होंने किया, फिर ये बाद में जब वो बंदा निकला उन्होंने कहा नहीं मुझे अगवा किया था, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए, उन्होंने पकड़ के साइड पर रख दी। वो ये कहते हैं गलत बात है। तो ये मामला वो शायद उस तरह करना चाहते होंगे। लेकिन है हसन, जिस तरह से आसफा भुट्टो की पार्लिमानी सियासत में हम एंट्री भी हम देख रहे हैं और जिस तरह से नवाब शाह से बिला मुकाबला वो जीती हुई, इस पर भी बड़ा ववेला किया जा रहा है, किसके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है इस पर? देखिए, इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका ये बताया जा रहा है, दावे कर रहे हैं कि शायद उनको अगवा कर लिया गया था या उठा लिया गया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जिम्मेदारान है वो इसको मुस्तरद करते हैं। वो कहते हैं जी इन्होंने बिजली का बिल नहीं दिया था, वो बकाया जाते जिसकी वजह से ये इनका मामला था, वो कागज जो है मुस्तरद हो गए, वो दोबारा अपील में नहीं गए। तो यानी इनडायरेक्टली, और फिर कुछ 3 अफराद जो थे जिसमें मिराज गोपांग, अब्दुल रसूल परोही और फिर अमानुल्लाह सोलंकी साहब, उन्होंने तो अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। तो उन्होंने कहा जी हम इनके मुकाबले में नहीं आते। लेकिन ये वो हल्का है जो पाकिस्तान भुट्टो खानदान का एक बड़ा मजबूत और स्ट्रॉन्ग हल्का कहलाया जाता है। यहाँ पे जरदारी साहब अभी 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे
1,40,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے. تو یہاں پر ان کا اثر و رسوخ ہے اور ماضی میں بھی ان کی بڑی پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی مضبوط پوزیشن رہی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ اچھی خاصی آبادی ہے, 9 لاکھ 9.5 لاکھ کے قریب آبادی ہے, جس میں سے 4.96 کروڑ ووٹر ہے. وہ زیادہ تر انہی کو سپورٹر ہے, انہی پیپلز پارٹی کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. لیکن اس طریقے سے جس طرح یہ معاملات طریقے سے آصفہ بھٹو زرداری صاحب کو جتوایا گیا, الزامات لگ رہے ہیں, میرے خیال میں ان کا آغاز شاید کچھ خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن آپ نے بات چھیڑ لی ہے, ایک میں آپ کو خبر بھی دیتا جاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹیمنا, وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان پر وہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اس مہینے میں, کہ ان کے لیے راستے سب ایٹومیٹکلی خود ہی جو ہے وہ سیدھے ہوتے چلے جا رہے ہیں, یا وہ کہتے ہیں نا پانچویں گھی میں ہے اس سیاسی جماعت کی. اس وقت یہ معاملہ چل رہا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما یا قائدین میں, پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین میں, اور تیسری جو پوزیشن ہے ان تینوں کے درمیان معاملہ یہ چل رہا ہے کہ چیئرمین سینٹ کون ہوگا, کیا انوار اللہ کاکر صاحب ہوتے ہیں یا یسر رضا گیلانی. اب اس معاملے کو لے کر 2 انٹریاں اور سینٹ کے الیکشن کے بعد ہونی ہیں. وہ ایک ہونی ہے کہ ڈپٹی وزیر اعظم کی, ڈپٹی پرائم منسٹر کے لیے 2 بندے ہیں, دونوں میں سے ایک لگیں گے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو تو سائٹ پہ کر دیا, ٹھیک ہے, آپ ان کے خارجہ معاملات ہٹا کے آپ ان کو ڈپٹی وزیر اعظم لگا دیں. اب نواز شریف صاحب بھی بڑی ہر طرح سے کوششیں کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم کے طور پہ لایا جائے. اور پھر وہ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب, کیونکہ مکمل خاموش تھے, کچھ ناراض بھی تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب, کچھ معاملات طے پا گئے ہیں, تو میرے خیال میں اگر وہ وزیر خارجہ جاتے ہیں تو نواز شریف صاحب کوشش کریں گے اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم کے لیے لانے کے لیے, اور پھر وہاں پہ ان کے پاس کچھ اختیارات اور بھی دیے جائیں گے. اگر وہاں پہ انوار اللہ کاکر صاحب کی جگہ یسر رضا گیلانی صاحب جاتے ہیں تو پھر بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ ہو سکتے ہیں. اگر وہاں پہ انوار اللہ کاکر چلے جائیں تو پھر جو ہے کچھ ترمیم ہو سکتی ہے, پھر بلاول بھٹو صاحب ڈپٹی وزیر اعظم آ سکتے ہیں. یہ ساری جو سیاسی گیم ہے نا, یہ زرداری صاحب جو ہے وہ اتنے کمال طریقے سے چلا رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی 1.5 سال بعد کچھ 19-20 ہوئی بھی تو وزیر اعظم کے لیے وہ اپنا وہ پلڑا تبدیل کریں اور پھر وہ آ کے معاملات بلاول بھٹو زرداری صاحب کا راستہ کلیئر کر دیں. یہ سیاسی معاملات ہیں, چیزیں چل رہی ہیں, ہم تو کوشش کرتے ہیں 5 سال حکومت پوری کریں. بالکل آپ کا کامنٹ آ چکے. بالکل سعد صاحب آپ کی طرف آؤں گے, جس طرح سے سینٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے آئین میں, کیا اس کا طریقہ کار ہے, اس کی ذرا رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیے آئین میں تو طریقہ کار بڑا سمپل ہے کہ جس کی جتنی ریپرزنٹیشن ہوگی پروونشل اسمبلی کے اندر, اس کو اتنی وہاں سے سینٹ کی سیٹوں کو الیکٹ کرنا پڑے گا, یا الیکٹ کرنے کی اجازت ہوگی, اس کے پاس اختیار ہوگا. لیکن آئین کے اندر تو بہت سی چیزیں بڑی سمپل ہیں جو کہ آئندہ نظر, جو کہ ہمیں پریکٹیکل پالیٹکس میں نظر نہیں آئی. آئین میں بڑا سمپل ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ ڈسمس ہوگی یا ختم ہو جائے گی یا اس کی مدت پوری ہوگی تو اتنے پیریڈ کے اندر الیکشن ہوگا. آئین کے اندر بڑا سمپل ہے کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہوگا, باقی جو انٹرم سیٹ اپس ہوں گے وہ غیر جانبدار ہوں گے, اور وہ تعین شدہ مدت کے اندر قانون اور ضابطے کے مطابق, قانون کے الیکشن ایکٹ 2017 کے نیچے رہتے ہوئے اور آئین پاکستان کے نیچے رہتے ہوئے صاف اور شفاف, آئین کہتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں گے. آئین کی تو منشا اس بات کے اوپر بھی بڑی ضروری ہے کہ جب بڑی کلیئر ہے کہ جب الیکشنز ہو جائیں گے اور سیٹیں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد سینٹ کے اندر کس کی ریپرزنٹیشن کتنے سیٹوں کے مطابق ہوگی. لیکن یہ تمام باتیں تو آپ نے میرے سے بڑی ایکیڈیمک کی. آپ نے میرے سے سوال پوچھا کہ آئین کے مطابق کیا ہوگا, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آئین کے مطابق پاکستان کی جمہوریت کا باقی دنیا کی تمام تر مغربی ممالک اور دیگر جمہوریتوں کی طرح پاکستان کے آئین کا یہ منشا ہے کہ لوگ جس کو چاہتے ہیں وہ حکومت میں ہو, اور لوگ جس کو نہیں چاہتے یا جس سے متنفر ہیں وہ حکومت میں نہ ہو. آپ نے دیکھ ہی لیا کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کے تابع رہتے ہوئے آئین کی تو تقریباً ہر شق پہ عمل ہوا ہے, اور الیکشن کمیشن نے بھی, اللہ کا شکر ہے عدالتوں نے بھی, ریاست کے جو یہ پولیس اور انٹرم اور دیگر ادارے ہیں ان سب نے بھی, آپ نے دیکھا کہ کمال طریقے سے آئین کی وفاداری اور آئین کی پاسبانی میں تو ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. انشاءاللہ جب کچھ وقت ہوگا, اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہم سب کو, تو کچھ عرصے بعد ہم اس پہ تھوڑی سی مزید روشنی ڈال سکیں گے جب اس کو ہائنڈ سائٹ میں دیکھیں گے,
تو ہم اس پہ کچھ مزید روشنی ڈال سکیں گے کہ آئین کی کتنی زبردست پاسداری ہوئی۔ اب دوسرا سوال ہے کہ آئین کی ان شکوں کے باوجود رہتے ہوئے بھی کیا آپ کے خیال میں کون سی شک آئین کے اندر موجود ہونی چاہیے یا قانون میں موجود ہونی چاہیے تو سکندر سلطان راجہ صاحب پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کر دیں گے؟ کون سی شک ہوگی؟ کوئی آج تک آپ نے ایسی شک ڈھونڈی ہے؟ کوئی، میں حسن صاحب بڑی اس کو کلوزلی فالو کرتے ہیں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئین کی کوئی ایسی شک موجود ہے جس میں دو فریقین کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے سکندر سلطان راجہ صاحب نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہو؟ اگر تو موجود ہے تو پھر مزید آئین پہ بات کر لیتے ہیں، اور اگر موجود نہیں تو پھر اس بات پہ تسلی کر لیتے ہیں کہ یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملیں گی، یا سنی اتحاد یا ان کا جو بھی نام ہو وہ جتنی دفعہ بھی الیکشنز کروا لیں یہ سیٹیں ان کو نہیں ملیں گی، اور یہی ہماری اس وقت جمہوریت کی شاید منشا ہے۔ یہ جو حسن صاحب نے دوسری بات کی، میں اس پہ بھی آپ کی اجازت سے 1 منٹ کے لیے کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ زرداری صاحب نے یہ ایک زبردست قسم کی پالیٹکس چلا رہے ہیں، اور اب یا اسحاق ڈار صاحب ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر لگیں گے اور بلاول صاحب فورن منسٹر ہوں گے، یا بلاول صاحب ہو سکتے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر لگ جائیں اور اسحاق ڈار صاحب فورن منسٹر لگ جائیں، اور یہ کن چیزوں کے اوپر منحصر ہے۔ یہ بڑی زبردست کہانی ہے، لیکن اس کی ہم سب کو اس بات کی دلچسپی اتنی ہی ہے جتنی کہ کسی کہانی کی ہوتی ہے، جیسے کسی بھی الف لیلہ کی کہانی ہے کہ پھر وہ بادشاہ جیت گیا، نہیں پھر وہ فقیر بن گیا، پھر وہ فقیر نے ایک دن دعا کی، وہ دعا واپس بادشاہ بن گیا۔ ہم سب سن کے محظوظ تو ہو سکتے ہیں اس بات پہ تالیاں بھی پیٹ سکتے ہیں کہ واہ کیا سیاست ہے ایک پارٹی کی یا دوسری پارٹی کی، زرداری ایک سب پہ بھاری ہے یا ڈار ایک سب سے آر ہے، یا کیا اس کے ہم اس طرح کے سوالات تو ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کا پاکستان کی بہتری کے لیے کیا ہوگا؟ پاکستان کی کیا بہتری ہوگی؟ یہ چلیں پاکستان کی بہتری تو پھر دلی دور است، عوام کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کون ہوگا؟ اگر اس کو بہت سارے اختیارات دے دیے جائیں گے تو کیا وہ اختیارات عوام کے حق میں استعمال کرنے شروع کر دیے جائیں گے؟ کیا اسحاق ڈار صاحب جب تک فائنانس منسٹر تھے اس وقت تک تو وہ پاکستان کے لیے کوئی زیادہ زبردست کام کر نہیں سکے، لیکن جیسے ہی ڈپٹی پرائم منسٹر بن جائیں گے تو وہ زبردست کام کرنا شروع کر دیں گے؟ کیا اسحاق ڈار صاحب جب فائنانس منسٹر تھے اس وقت تو اچھا کام نہیں کر سکے، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب فورن منسٹری میں تو بہت ناتجربہ کار تھے، ان کی پہلی ایفیکٹولی جاب تھی، اس سے پہلے انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی جاب نہیں کی تھی، پہلی جاب ان کی فائنانس منسٹر تھی، تو اب اس سب کے بعد جب وہ ڈپٹی پرائم منسٹر لگیں گے تو پاکستان میں بڑی بہتری ہو جائے گی، لوگوں کے ساتھ وہ گھل مل جائیں گے، لوگ بلائے جائیں گے زرداری ہاؤس میں کھانا کھانے کو، وہاں سے وہ جو بیریکیڈنگز ہیں وہ اتر جائیں گی، امیر اور غریب کے اندر تفریق ختم ہو۔ کیا بات کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیے رمضان کے دن ہے، آج امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہے، ہم پاکستان کی کوئی بہتری کی دعا کریں، کوئی بات کریں کہ اس میں سے کیا نکلے گا، اگر ورنہ تو بہت اچھی بات ہے، میں آپ اور حسن اور اگر عدیل آ جائیں تو عدیل میرے خیال آ گئے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہو تاکہ اس کو گیم آف تھرونز بنایا جا سکے، تو ہم آپس کے اندر ایک کر لیتے ہیں ایک طریقہ کہ ہر روز شام کو بیٹھیں گے، پتہ کریں گے کہ نہیں میں اس کی ٹانگ کھینچ لیتا ہوں، اس کی ٹانگ کھینچ لیتا ہے، ذرا سیاست کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون چیف منسٹر بن سکتا ہے، کون پرائم منسٹر بن سکتا ہے۔ یہ تو ایک کہانی ہے نا جو صرف ہم ٹیلی ویژن پہ چلا رہے ہیں، عوام کے لیے کیا ہوگا؟ حسن صاحب آپ سے سوال ہے کہ یہ زبردست سیاست، یہ ساری ڈوریں جو زرداری صاحب ہلا رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس سے کس کی بہتری ہوگی زرداری صاحب کے اپنے علاوہ؟ صاحب ہم یہی چیز کا تو رونا روتے ہیں کہ کوئی بھی آئے لیکن ملک کا سوچے، عوام کا سوچے، غریبوں کو کیا کرنا ہے ان کا سوچے، شرافیہ سے نیچے نکل کر عوام کے مسائل حل کرنے پر فوکس کیے جائے، لیکن بدقسمتی سے یہ سیاستدان سارے عہدے اپنے ہی بندر باٹ، اپنے ہی خاندان میں جو ہے وہ اس طریقے سے ایک دوسرے کو تفویض کر دیے جاتے ہیں کہ عوام کا اس سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، چاہے وہ مسلم لیگ نون دیکھ لیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی دیکھ لیں، اور دیگر چھوٹی جماعتوں میں بھی جس حد تک ہو سکا انہوں نے اس کام پر فوکس کیا۔ لیکن صاحب میں صرف آپ کو تھوڑا سا ماضی کی 2-4 چیزیں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں، حسن صاحب میرے پاس صرف ایک 20 سیکنڈ میں، کہ ایک وقت تھا کہ زرداری صاحب کا صدر کا نام آیا کہ ان کا صدر لگایا جائے گا، تو صاحب کہتے تھے یہ کہانی بہت اچھی ہے، پھر ایک وقت آیا کہ نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ خواب پتہ نہیں کب پورا ہوگا، اللہ کرے آ جائیں، وہ آ بھی گئے،
پھر کہا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم لگیں گے، مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر لگیں گی، وہ بھی لگ گئی. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ ہاتھ کوشش کی انہوں نے اور اپنے یہ اس کام میں لگے رہے کہ بندر بانٹ لگے رہے، تو یہ بھی حکومت چلی جائے گی. یہ بھی کوئی خواب نہیں ہوگا اگر انہوں نے عوام کے لیے کام نہ کیا. اور اگر عوام کے لیے کام کیا ایسی سی پی کے چھتری تلے یا ان کے چھتری تلے اور انہوں نے ان سے کام کروایا کہ آپ عوام کے لیے کام کریں، تو پھر وہ وقت بھی دور نہیں سعد سعود صاحب کہ یہ واقعی حکومت کامیاب ہو سکتی ہے. لیکن جو ٹاسک دیے گئے وزیر اعظم صاحب نے وزراء کو، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ٹھیک ہے، عادل صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیں انہیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. عادل صاحب، جس طرح سے ساتھ صاحب جو تھے وہ گفتگو کر رہے تھے، آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے جو ہے سینیٹرز کا جو انتخاب ہو سکے گا، نمبر گیم کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا میں جو مشروط کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ مخصوص نشستوں پر جب تک حلف نہیں ہوتا، دیکھیں یہی وہ دوہرے معیار ہیں کہ جب قومی اسمبلی میں اسپیکر کے چناؤ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، پرائم منسٹر کے انتخاب کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور وہاں پر سنی اتحاد کونسل یہ کہتی ہے کہ پہلے مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے اس کو پہلے حل کر لیا جائے، اس کے بعد آگے پروسیڈ کیا جائے، اور وہاں پر اس بات کو رد کر دیا جاتا ہے، اس مطالبے کو رد کر دیا جاتا ہے، اور یہاں پر مخصوص نشستوں کا معاملہ حل ہونے کو مشروط کر دیا جاتا ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ دور معیار کیوں ہے، اور یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ عوام کو نظر آ رہا ہے، اور اس طرح وقتی طور پہ تو شاید کوئی مخصوص جو ٹارگٹس ہیں یہ اچیو کر لیے جائیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کی پرائس جو ہے یہ ہمیں ہماری سوسائٹی کو کہیں نہ کہیں جا کر پے کرنی پڑے گی، جس طرح کی نظیریں ہم قائم کر رہے ہیں. اب دیکھیں انٹرا پارٹی انتخابات پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم پاکستان تحریک انصاف کو یہ سناتے آئے کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اسے نہیں پتا تھا کہ 2021 میں انٹرا پارٹی الیکشن کرا دینے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے خود اس کو ڈیلے کیا، پاکستان تحریک انصاف اس کی ذمہ دار ہے، ہم اس کو ذمہ دار قرار دیتے آئے کہ بھائی آپ انٹرا پارٹی الیکشن اپنے مقررہ وقت میں کرا لیتے تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جس طرح سے ان نتائج کو لے کر بیٹھ کے آیا ہے اور اب اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر رہا، تو اب تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ 2021 میں انٹرا پارٹی انتخابات کراتے نہ کراتے الیکشن کمیشن نے شاید ان کے لیے ایسی مشکلات پیدا کرنی تھی. یہ پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں نا، اور یہ پرسیپشن جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود بنا رہا ہے. اس میں کیا اتنی بڑی سائنس ہے؟ جہاں آپ نے راتوں رات اتنے بڑے اہم فیصلے کر دیے اور پھر ایک جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں کی، ایک سیاسی جماعت کو اس کو اتنی بڑی سزا دی گئی، اس کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کنڈکٹ، یہ طرز عمل جو ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے. اور ایک جانب ایک معاملے کو یہاں پر مشروط کیا جاتا ہے، دوسری جانب ایک اور اسمبلی میں اسی موقف پہ ایک اور فیصلہ جو ہے وہ بے شک وہ اسپیکر کی جانب سے وہ وہاں کے کسٹوڈین ہے وہاں آتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن اس میں مداخلت کر سکتا تھا، انٹروین کر سکتا تھا اس معاملے میں. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے عادل، الیکشن کمیشن جو تھا مداخلت کر سکتا تھا، لیکن اسی پر ہمیں جو ہے نمائندہ خصوصی لیاقت انصاری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کیا وجہ کیا ہے. تقریباً 1 ماہ ہونے والا ہے، انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہو چکے، رپورٹ بھی جمع ہو چکی، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے کیوں ہے، کیوں تاخیر کی وجوہات کیا ہے؟ لیاقت بتائے گا کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ بلے کے نشان کا جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کی فائلوں میں سرد مہری کا کیوں شکار ہو چکا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ 3 مارچ کو جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو ہے پارٹی الیکشن ہوئے تھے، اور تقریباً 9 مارچ کو جو ہے وہ پارٹی نے اپنا جو دستاویزات تھے رؤوف حسن نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کروا دیے تھے. لیکن تاحال جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے اس حوالے سے نہ ہی کوئی ڈیفیشنسی کا لیٹر لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کو کہ انہیں کوئی کسی چیز کی کمی کوتاہی محسوس ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی اعتراض پہ مبنی کوئی لیٹر دوبارہ واپس لکھا ہے پی ٹی آئی کو انہیں کسی چیز پہ اعتراض ہے کہ الیکشن کا پروسیس صحیح ہے یا غلط ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ 9 مارچ کو جو ہے وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جو ہے اس کے انتخاب ہوئے تھے، تو 7 مارچ کو ان کو تو جو ہے وہ رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا، لیکن پی ٹی آئی کو نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو یہ ضمنی الیکشن بھی جو ہے وہ اپنے سمبل کے بغیر سنی اتحاد کونسل کے نشان پر لڑنے پڑے. اور نشان گھوڑا ہوگا، ان کا انتخابی نشان گھوڑا ہے، اور ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو یہ انتخابی نشان الاٹ بھی کر دیا گیا ہے. تو پی ٹی آئی کو ایک بار پھر اپنے بلے کے نشان کے بغیر جو ہے سنی
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलेक्शन पर इस बार जो सिंबल है उस पर ज़िमनी इलेक्शन में जाना पड़ रहा है, और यही वजह है कि जो सेनेट के हवाले से भी जो सूरत हाल है वो भी हम ये नहीं कह सकते कि ये जो उम्मीदवार हैं वो पीटीआई के होंगे या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कंसीडर होंगे। बहरहाल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो अभी तक उसी का प्लेटफॉर्म जो है वो पीटीआई इस्तेमाल करने पर मजबूर है, क्योंकि उसकी अपनी शिनाख्त जो है अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फाइलों में दबी हुई है। और लियाकत, आपसे एक सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले महरीन भी पूछ रही थी, उन्होंने मुझसे भी पूछा, क्या आपके ख्याल में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्शन कमीशन वक्त पे मुकदमा सुन ले, या कोई ऐसी आइन की कानून की शिक आपके जहन में आती है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि नहीं इलेक्शन ठीक है, पीटीआई को सिंबल रिटर्न कर देते हैं? आप इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, आपके ख्याल में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है? देखिए, अमूमी तौर पर जो रवायत है और जो चीजें देखने में आती हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तकरीबन 1 महीने के अंदर हर 2 सूरत में जो है वो अपने फैसले से सियासी जमात को आगाह कर देता है कि उसे इंतखाबात पर एतराज है या उन्हें उसमें कुछ चीजों की कमी कुताही है, उसको दूर करना है। तो जो दोनों नोयत के ना ऑब्जेक्शन ना डेफिशिएंसी कोई लेटर जो है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गौहर से बात की थी तो उनका कहना था कि हमें किसी किस्म का लेटर हमारी जो दस्तावेजात 9 मार्च को जमा करवाई की थी उसके बाद मौसूल नहीं हुआ। तो अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अभी तक कोई एतराज नहीं है, वरना 3 हफ्ते हो गए हैं तो अभी तक कोई खत किताबत में तहरीक इंसाफ की क़यादत को आगाह कर दिया जाता कि हमें आपके इस इलेक्शन पे भी एतराज है, जिस तरह माजी में कोई एतराज़ात। लियाकत, एक और सवाल आपका, एक और सवाल आपसे एक और सवाल अभी हम पहले प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे, हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। आपको पिछले 24 एक महीने में इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला पीटीआई के हक में याद है? देखिए, ऐसा तो कोई फैसला पीटीआई का जो है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मिला, इलेक्शन कमीशन से पीटीआई को, कि जिसमें उसकी फेवर हो, बल्कि ये एक मुकम्मल तौर पर एक ऐसी एक मुहिम है कि जिसमें पीटीआई को यही तो अपना केस लड़ रही है कि उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो है वो ना ही कभी इंसाफ मिला है और ना ही उसे वो अपना वो सियासी हक मिला है जो बाकी सियासी जमातों को मिलता है। जैसे पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की मिसाल बिल्कुल सामने है कि उनका 7 मार्च को इलेक्शन हुआ, उन्होंने कागजात जमा करवाए अपने दस्तावेजात, और उनको कब का उनका इंतखाबी निशान और सिंबल और सर्टिफिकेशन जो है वो अलॉट भी हो चुका है। लेकिन उसके बरक्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके साथ वैसे ही सलूक हो रहा है जैसे पिछले कई माह से जो है मुसलसल उनको जो है इस रवैये का सामना करना पड़ा। तो बहरहाल अब पीटीआई पे बैरिस्टर गौहर की ये तवक्को है कि शायद अगले 1 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ठीक है लियाकत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तो अब सोचना होगा ना। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हसन साहब आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से हमने देखा वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने वजारतों के हवाले से जो अहदाफ किए हैं, क्या लगता है आपको वो ज़मीनी हक़ाइक़ के कितने करीब तर हैं? ये तो वही बात लगती है मुझे माज़रत के साथ, किसी दीवाने को तसल्ली देने वाली बात है। देखिए, मैं आपको चीज़ बताऊँ, ज़मीर जो है ना वो एक ऐसी पहेली है, इसको जितना मर्जी आप सुलझाने की कोशिश करें ये मज़ीद उलझता जाता है। और अगर ज़मीर जागे ना कि नहीं ये जो हुकूमत है, ये जो अहदाफ रखने जा रही है, अगर हम इसको मान लें तो फिर हम किस तरह माने, वो मज़ीद चीज़ें उलझना शुरू हो जाती हैं। और इस तरह की जो है वो डेंजरस से हालात बन जाते हैं कि बंदा खुद जो है वो एक अजीब व गरीब से मंजरनामे में चला जाता है। वफाकी हुकूमत ने 4 बड़े ऐलान किए, एक तो वो 1-2 किए कैबिनेट में, दूसरा उन्होंने कहा कि हम जो है तमाम वजारतों की रेटिंग करेंगे, बताएंगे कि किसने बेहतर काम किया, किसने अच्छा काम किया, और फिर हम उसके जो है वो अवाम के सामने लेकर आएंगे। ये रेटिंग उन्होंने कहा हम पहली दफ़ा करने जा रहे हैं। आज से कुछ शायद कोई 2-2.5 साल पहले उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बानी पीटीआई जब वो थे तो उन्होंने रेटिंग की थी और उन्होंने बाकायदा बताया था कि किस वजारत ने क्या क्या काम किया। वो मेरे ख्याल याद रखना चाहिए इस हुकूमत को। सिर्फ अपनी जो है वो, हाँ, वो इस तरीके से बात कर रहे होंगे कि मुस्लिम लीग नून की या जो है वो तमाम जमातों का जब इकट्ठ हो या 4-5 जमातों का, तो उन मिलकर कोई अगर ये काम करे तो वो तारीख में पहली दफा होगा, शायद वो उस तरीकों में देख रहे हो। दूसरा, इन्होंने जो अहदाफ दिए हैं जो आज जारी किए गए इनकी हुकूमत की तरफ से और हमारे तक कुछ पहुंचे, कुछ वजारतों के मिले, तमाम के तो इन्होंने जारी नहीं किए।
اور ان کا بھی دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ ایف اے کی کسی کتاب سے، معاشرتی علوم سے، کسی نے کوئی سائنس کی، کسی نے اٹھو کے وہ چند ایک پیراگراف، ویسے ہی چند ایک سطریں جو ہیں وہ ان اہداف میں شامل کر دی ہوں. کہیں پر کچھ نہیں لگتا کہ جو وزارت ہے اس نے کیا یہ ٹاسک دی ہے، یہ کیسے لے کر آئیں گے، کوئی چیز نہیں ہے. یہ کیسے اہداف جو ہے اس کیبنٹ نے رکھے گئے ہیں. فار ایگزامپل سب سے بڑی جس کی میں پہلے بات کر رہا تھا، جناب مسلم لیگ نون کے بہت ہی ایک ہونہار ایک وزیر کی بات کرتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کی. اسحاق ڈار صاحب نے جو اپنے چند ایک نکات رکھے ہیں اس میں انہوں نے کہیں پر یہ نہیں کیا کہ سرمایہ کاری کتنی لے کر آئیں گے. انہوں نے تجارتی بات کی ہے کہ ہم سرمایہ کاری پر فوکس کریں گے، تجارتی سفارتکاری کو ترجیح ہے. کتنی سرمایہ کاری لے کر آئیں گے، اس کا پلان کیا ہوگا، اس کا کوئی انہوں نے مینشن نہیں کیا. پھر G20 کی یہ اکثر باتیں کرتے تھے، اگر ہم نے جو 13 سے 17 میں کام کر دیا تھا، ہم G20 تک پہنچ جانا تھا. ابھی وہ وزیر خارجہ ہیں، اس کے حوالے سے کچھ معلومات دیتے. پھر افغانستان کی یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہم جو ہے ترقی میں سرمایہ کاری کرنا شامل ہے. یہ تو پہلے بھی بعض حکومتیں جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتی رہی ہیں. یہاں پہ یہ بتاتے کہ یہ افغانستان میں کس طرح کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اس کا بتاتے، اس کا نہیں بتایا. پھر جو ہے انہوں نے کچھ جو ہے زیادہ تر ان کا جو پیراگراف پڑھ کے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے افغان طالبان پر کوئی بات نہیں کی، کہ اور پھر دیگر ممالک کے ساتھ رابطے کیا ہوں گے اس پر کوئی بات نہیں کی. انہوں نے مخصوص سے چند ایک جو ہے ہومیوپیتھک سے جملے تمام لوگ اہداف ڈالے ہوئے ہیں، کہیں پر نہیں ڈالا کہ اسٹریٹجک کیا ہوگی، جیو پولیٹکس کیا. اچھا پھر آگے چند ایک میں آپ کو اور بتا دوں، ایک 10 سیکنڈ دیں. کمال کی ہے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے جو جملے لکھے ہیں، بہت اچھا لکھا ہے. اہداف ایک بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. آگے آپ کو میں بتاؤں آئی ٹی میں کچھ انہوں نے چیزیں لکھی ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے. بھئی سرمایہ کاری آئے گی تو کریں گے. ہم 100 دن میں، 6 ماہ میں، 1.5 سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں پالیسی بنائیں گے، اقدامات کریں گے. گا گے گھی کی کہانی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے منشور آیا ہے. منشور تو ہم پہلے سنا چکے، بتا چکے کہ کیا لے کر آئے، اور آج آپ منشور میں جو چیزیں رکھی ہیں، اب اس سے بہتر تو منشور تھا، اس سے بہتر تو میٹرک کا بچہ پیپر کی تیاری کرتا ہے تو بہتر چیزیں بتا سکتا ہے. کچھ عدیل صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں کچھ اہداف کے بارے میں. جی عدیل صاحب، یہ جو بڑے بڑے جو دعوے کیے گئے ہیں یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے گیس پائپ لائن منصوبے پر امریکہ کو راضی کر پائیں گے؟ ان کے اہداف میں یہ جملہ شامل نہیں ہے. دیکھیں کچھ اہداف ایسے ہیں. اصل معاملہ تو اس وقت ملک کا جو اصل معاملہ ہے نا وہ معیشت ہے، اور اس پہ گنے چنے کام اگر یہ کر لیے جائیں نا تو ہماری عالمی مالیاتی اداروں کی طرف ہمیں ہر سال جو دیکھنا پڑتا ہے تو اس سے ہم بچ جائیں. وہ جیسا کہ خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا 2 روز قبل کے 2500 ارب روپے کے تو یہ جو ٹیکسز کے معاملات جس میں سے 1700 ارب کے ٹریبیونلز میں ہیں، 100 ارب روپے کے قریب سپریم کورٹ میں ہیں، باقی کوئی جو ہیں وہ ہائی کورٹس میں ہیں. یہ چیزیں ایکسپیڈائٹ کرانے کے حوالے سے ابھی پرائم منسٹر کی جو ملاقات بھی ہوئی چیف جسٹس سے، اس میں بھی یہ معاملہ ٹیک اپ کیا گیا. اچھا یہ پہلی دفعہ ملاقات نہیں ہوئی. یہ جب شاہد حقان عباسی صاحب جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے اور ان کی اس وقت ثاقب نثار صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں بھی یہ بات کی گئی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ صرف باتوں کی حد تک کی چیزیں ماضی میں چلتی ہیں. اتنا بڑا ایشو 8 ارب ڈالر بنتا ہے یہ، یعنی جتنے ہم 1 ارب 2 ارب ڈالر لینے کے لیے ہم آئی ایم ایف کے منتیں ترلے کرتے ہیں، یہ رقم جو ہے یہ 8 ارب ڈالر بن جاتی ہے. پھر جو پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ ہے یہ 3000 ارب جو ہے اس کو کراس کر چکا ہے. ہم اس کے حوالے سے بڑی ریفارمز، بڑی ریسٹرکچرنگ اگر کر لیں تو ہماری بہت بڑی جو بلیڈنگ ہوتی ہے ہماری معیشت میں وہ ہمارا جو پاور سیکٹر ہے. پھر ہمارے جو ادارے ہر سال 500 ارب روپے خسارے میں جا رہے ہیں، ان سے جان چھڑائیں، ان سے بیچیں. یہ حکومت کا کام واقعی نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک بات وزیر خزانہ کرتے ہیں کہ وہ کاروباری معاملات چلائیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیں، یہ ڈسکوز سے بھی جان چھڑائیں. پھر ابھی یہ جو انہوں نے کیا ہے، جو تاجروں پہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں جس پہ آج نوٹیفیکیشن گزشتہ رات جاری ہو گیا، یہ بہت بڑا اقدام ہے. یعنی جو ٹیکس نیٹ بڑھانے جا رہے ہیں اور ایسے سیکٹرز کو جن پہ ہاتھ ڈالنا ناممکن نظر آتا تھا، پہلی مرتبہ نظر آ رہا ہے، اس میں سیریسنس ہے. اور یہ جو تاجر دوست اسپیشل پروسیجر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اس سے 300 ارب روپیہ ہر سال سسٹم میں آنے کی توقع ہے. تو یہ وہ اقدامات ہیں، اگر یہ ہم سنجیدگی سے کر لیں اور بہت سے ایسے ادارے جن سے جان چھڑانی ہے، پی آئی اے کے حوالے سے سیریسنس پہلی مرتبہ نظر آ رہی ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ معیشت کا مسئلہ ہے. کتنا اس پر عمل درآمد ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا. مجھے بریک کی جانے پڑا ہے. ناظرین واپس آئیں گے اور مزید بھی وزراء کو جو اہداف دیے گئے ہیں وہ کتنے حقیقی ہیں اور اس پر بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جس طرح سے وزراء کو ہے اہداف دیے گئے ہیں, اور کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ اہداف کتنے حقیقی لگ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے مجھے یقین ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے تمام وزراء جو کہ ماضی میں بھی 4 5 6 دفعہ وزیر بن چکے ہیں, وہ جو کام ماضی میں نہیں کر سکے وہ اس دفعہ ضرور کریں گے. اور مجھے یہ یقین اس وجہ سے ہے کیونکہ مجھ سے زیادہ قابل دوستوں نے یہ بات بتائی. عدیل وڑائچ صاحب کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. دوسری بات بھی انہوں نے بہت اچھی کی, اور اس پہ بھی ہمیں تھوڑی سی بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ معیشت ہے. بھئی معیشت کے اندر بہت سے انہوں نے جو اہداف گنائے بالکل درست ہیں. معیشت کے اندر SIFC کچھ کام کر رہی ہے, ریاست ریسٹرکچرنگ کر رہی ہے, ایگریکلچر کر رہی ہے, یہ باتیں تو سمجھ آتی ہیں. لیکن اگر آپ نے یہی کرنا ہے سیاستدانوں نے کہ وہ جو موجودہ لوگ ہیں ان سے ٹیکسز اور لینے شروع کر دیں اور کہیں کہ اس وجہ سے کہ اس طرح ہم نے ریونیو بڑھا دیا ہے, گیس بڑھا دیں, اپنے اثاثے بیچتے ہیں, اثاثے بیچنے چاہیے لیکن ان کو ایک طریقے سے, اور لوگوں کے اوپر بجلی کے بل بڑھا دیں, اس سب سے بہتر نہیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے مگرمچھ ہمارے, میں نے معذرت سے مگرمچھ محاورتاً استعمال کیا, جو ہمارے اتنے بڑے بڑے لوگ جو طاقت کے ایوانوں میں جا پہنچے ہیں, جن کے اگر آپ ٹیکس کے گوشت, جو کہ ہیلی کاپٹر سے نیچے ٹریول نہیں کرتے, جن کے اگر آپ ٹیکس کے گوشوارے جا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی نے چند ہزار ٹیکس دیا ہے تو کسی نے چند لاکھ ٹیکس دیا ہے. بہتر نہیں کہ ایون فیلڈ کے پیسے واپس پاکستان میں لے آئے جائیں, ان کے اوپر ٹیکس دیا جائے؟ بہتر نہیں کہ سرے محل کو واپس لے آیا جائے, اس پہ ٹیکس دیا جائے؟ بہتر نہیں کہ سوئس اکاؤنٹس کو واپس لے کے آیا جائے, ان پہ ٹیکس دیا جائے؟ بہتر نہیں کہ دبئی کے پلازے واپس آ جائیں؟ یہ چیزیں صاحب جو کہ میرے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے. تو ناظرین پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.